अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों में आपने देखा कि आईएमएफ की तरफ से एक ख़बर आई कि जी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी उन्होंने ये बात एक मिसाल के तौर पर बताई कि पाकिस्तान में 200 से ज़ायद गोल्फ़ क्लब्स जो हैं, वो पब्लिक के पैसे पे चल रहे हैं और उनमें माशाल्लाह जो अय्याशी है, वो हमारा अशराफिया का जो तबका है, जिसको कुछ लोग बदमाशिया भी कहते हैं, मैं उसको चालाकिया भी कहता हूँ। वो कर रहे हैं अय्याशी वहाँ पे और पैसा चलता है वहाँ पे आपके मेरे आम लोगों के जो टैक्सेस हैं उसमें से। तो ये जो एक छोटी-सी उन्होंने एक मिसाल दी कि पाकिस्तान की जो बीमारियाँ हैं, वो किस किस्म की हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में क्या कल्चर है, पाकिस्तान में किस तरीके से एक सिलसिला चल रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा-सा इस बारे में थोड़ी-सी आपसे ज़रा बात करूँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनकी ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गोल्फ़ क्लब्स की जब बात आती है तो मुख्तलिफ़ क्लब्स जो हैं उनमें आपको पता है जिम खाना क्लब है लाहौर का बड़ा मशहूर, इसी तरह बाकी क्लब्स हैं, रॉयल पाम है, इस्लामाबाद क्लब है, इसी तरह गोल्फ़ क्लब्स हैं, एक गन्स गन्स क्लब है इस्लामाबाद में। ये जो गन्स क्लब है इसके बारे में कहा जाता है कि 72 एकड़ ज़मीन जो है, इसको मुफ़्त दी गई हुई है। अब वो किस चक्कर में दी गई है? गन्स क्लब में क्या होता है? तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कोई पूछ सकता है इनको। फिर ग मुफ़्त दे दी है, उसका कोई पता नहीं कि वो क्यों मुफ़्त दी गई है? उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए कि भई मुफ़्त आप दे रहे हैं एक 72 एकड़ ज़मीन और वो भी गन्स क्लब को इस्लामाबाद में, किस लिए दे रहे हैं? फिर जो इस्लामाबाद क्लब है, उसके 244 एकड़ हैं। अब जो 244 एकड़ हैं, वो उसमें ₹1 पर जो एकड़ है, वो उसके हिसाब से उसको दी हुई है। यानी ₹244 उसके साल का किराया वो दे रहे हैं जनाब और वो ज़मीन उनके पास है। यानी दिस इज़ रिडिकुलस। और मैं भी खैर मेंबर हूँ उसका, लेकिन मसला ये है कि हमसे तो पूरे पैसे लेते हैं और हमसे जो अशराफिया है उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन जो ज़मीन है, मुझे भी नहीं पता था पहले, तो वो ₹1 के ऊपर हिसाब से ली हुई है। इसी तरह जो गोल्फ फेडरेशन है, उसको 150 एकड़ ज़मीन दी हुई है, ₹2.5 फ़ी मुरब्बा यूनिट के हिसाब से। यानी ये मज़ाक है कि आप एक मुल्क की ज़मीन को ऐसे रेवड़ियाँ भी बल्कि मेरा ख़्याल है कि महँगी अब मिलती हैं। ₹2.5 की तो रेवड़ी भी नहीं मिलती। तो आपने वो सारे कुछ इनको देना शुरू कर दिया हुआ है। आप इनकी गाड़ियाँ देखें, आप ये जजेस की गाड़ियाँ देखें, फिर आप फ़ौजियों की गाड़ियाँ देखें, इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियाँ देखें, मुफ़्त पेट्रोल चल रहा है, सरकारी गाड़ियाँ मुफ़्त की चल रही हैं, ड्राइवर मुफ़्त, सब कुछ मुफ़्त। भई आप कौन-सा ऐसा काम कर रहे हैं दुनिया का कि जो आपके बगैर नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से हमने आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। हम यहाँ पे रहते हैं, मेरी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुज़र गई है। यहाँ पे तो किसी ब्यूरोक्रेट के पास कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई उनके पास पेट्रोल नहीं होता। यहाँ पे तो मैंने मिनिस्टर्स को यकीन करें मैं वल्लाही मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि वो खुद गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। बेचारे पार्किंग के लिए गाड़ी ढूँढ रहे होते हैं, कोई जगह मिल जाए वहाँ पे पार्किंग ढूँढ के लगा दें। ड्राइवर तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे इसीलिए वो निकल गए हैं आगे। हमें ये प्रोटोकॉल्स खा गए हैं, हमें ये इस तरह की जो मुफ़्तें हैं, ये खा गए हैं। आईएमएफ कहता है कि जनाब आप ये मुफ़्तों को ज़रा बंद करें, लेकिन ये नहीं सुनते। इमरान कहता है कि ये कल्चर जो है इसको हम चैलेंज करेंगे, इसी वजह से इमरान पसंद नहीं है। पहले इमरान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब इमरान आया और उसकी इंटेंट का इनको पता चला तो उन्होंने कहा ये तो हमें खा पी जाएगा। सारे माफियाज़ इकट्ठे हो गए। जो कोई रहता था पूरे पाकिस्तान का कोई माफिया, वो सारे इकट्ठे हो। अब आप तो ये देखें कि आईएमएफ की बात तो हम मजबूरन अब सुन रहे हैं। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की है, ये कोई शौक में नहीं की। ये आईएमएफ ने इनको डंडा दिया है, तो इसलिए इन्होंने ये शुरू कर दी है, वरना ये कहाँ शहबाज शरीफ तो इसको तो मैंने देखा हुआ है न्यूयॉर्क वगैरह जैसे शहरों में भी ये हर वक्त यही ढूंढता रहता था कि बंदे कितने हैं। तो ये इस तरह की जो चौंचले हैं, ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं और ये अगर इसी तरह चलेंगे तो मुल्क जो है वो नहीं चलेगा। क्योंकि फिर मुल्क में ये लोग तो रहेंगे, बाकी कोई नहीं रह सकता। अच्छा, अब ये मुझे बताएँ कि इमरान के साथ जो प्रॉब्लम है, कि जी इमरान को नहीं आने देना और जी हाईएस्ट लेवल पे ये तय हो चुका हुआ है। अमेरिका को इमरान के साथ शायद इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारे अपने लोगों को प्रॉब्लम है।
امریکہ تو اس کے ساتھ پھر بھی ڈیل کر لے گا کیونکہ امریکنس کو عادت ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاؤں اس کو دکھایا کسی کو، جوتے دکھائے، مارے، اگر کوئی نیچے بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے آنکھیں دکھانی شروع کر دیں تو پھر خود بیٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ ان کی عادت ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کا پرابلم ہے۔ ان کی سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران کو روکو کسی طریقے سے ورنہ ہم گئے۔ میں نے ان کی گفتگویں سنی ہوئی ہیں جو یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اینو روکو، اگر اے آ گیا نا، یہ جو خواجہ آصف جیسے جو لوگ ہیں، یہ اس نے تو خیر مجھے بڑا ہی مایوس کیا ہے، خیر چھوڑے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک رپورٹ آئی تھی، میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ 17.4 ارب ڈالرز، یعنی آپ اندازہ لگائیں 17.4 یعنی تقریباً سمجھ لیں 17.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہماری اشرافیہ کے اوپر ہمارے خرچہ ہو جاتا ہے، ان کی سبسڈیز کے اوپر، ان کی عیاشیوں کے اوپر، ان کو چونچلوں کے اوپر، ان کی پروٹوکولز کے اوپر، ان کو فری پیٹرول دینے کے اوپر، یہ 17.5 یا 4 بلین ڈالرز آپ کہہ لیں، یہ آپ کے پورے بجٹ کا ہاف بنتا ہے۔ سالانہ آپ کا آدھے پیسے جو ہیں وہ تو یہ کھا جاتے ہیں، تو یہ عام غریبوں کے پاس خاک جانا ہے ویسا، وہ تو بیچارے ذلیل ہو گئے ہیں، ان کے پاس تو پینے کو پانی نہیں ملتا، ان کو پہننے کو کپڑے نہیں ملتے، بیچارے جائیں نا ذرا میں ابھی آپ کو بلکہ ٹھہرے میں ایک آپ کو رپورٹ دکھا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ملکوں میں ملک جو ہے وہ تقسیم ہوا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے، یہ میں آپ کو ابھی بلکہ تھوڑا سا پڑھ کے بھی سناتا ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہے جی، یہ کہہ رہی ہے کہ ایلیٹ پریولیج کنزیومز 17.4 بلین ڈالرز آف پاکستانز اکانومی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یو این ڈی پی، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو اشرافیہ ہے وہ سالانہ 17.4 بلین ڈالرز کھا جاتی ہے اپنے چونچلوں کے اوپر۔ اور یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ کنی وگنر راجا جو ہیں، یہ بڑی زبردست خاتون ہیں، یہ سری لنکن ہیں، انہوں نے یہ اس کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں یو این ڈی پی کی، اور اس ایشیا کی بھی یہ انچارج تھی، یہ 2019 میں آئی گیس یہ آئی تھی یہاں پہ۔ اب دیکھیں میں آپ کو پہلے پیراگراف اس کا سناتا ہوں۔ اکنامک پریولیجز اکارڈنگ ٹو پاکستان's ایلیٹ گروپس انکلوڈنگ دی کارپوریٹ سیکٹر، یہ جو بزنس مین ہیں، فیوڈل لینڈ لارڈز، یہ جو بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے ہیں، دا پولیٹیکل کلاس، یہ سیاسی چونچلوں والے، یہ خواجہ آصف وغیرہ جیسے جو بڑی ابھی آج کل بڑا رول ہے، اینڈ دا کنٹریز پاورفل ملٹری، اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارے جرنیل ہیں اور ان کے جو چونچلے ہیں اور ان کے جو اوپر پروٹوکول کے اوپر خرچے ہیں، اور یہ جہازوں کے اوپر، لاہور جانا ہے تو جہاز، ادھر سے آنا ہے تو یہ جہاز، بیوی صاحبہ نے جانا ہے تو جہاز، بچوں نے جانا ہے تو جہاز، ہیلی کاپٹر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اپ ٹو این ایسٹیمیٹڈ 17.4 بلین ڈالرز اور رفلی 6% آف دی کنٹریز اکانومی، پوری اکانومی کا یہ 6% یہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو جی ڈی پی ہے اس کا جو 50% یہ اس میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، ریلیز لاسٹ ویک دا یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرامز نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ فار پاکستان فوکسز آن ایشوز آف انیکوالٹی ان دا ساؤتھ ایشین کنٹری آف 220 ملین پیپل، یہ انیکوالٹی کے بارے میں ایک رپورٹ جو آئی تھی وہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، پھر یہ کہتے ہیں پاورفل گروپس یوز دیئر پریولیج ٹو کیپچر مور دین دیئر فیئر شیئر، جو ان کا جائز حق ہے اس سے زیادہ یہ ہتھیار لیتے ہیں۔ People perpetuate structural discrimination through prejudice against others based on social characteristics, and policies are often unsuccessful at addressing the resulting inequality. یہ جتنے بھی ان کی prejudices وغیرہ ہیں، یہ ان کی جو inequality ہے اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہتی ہیں، اور may even contribute to it، بلکہ ہو سکتا ہے کہ inequality کو بڑھانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں۔ اچھا، پھر یہ آگے جا کے میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں اس کو، تو کہتے ہیں دا پیراڈاکس آف پریولیجز، دا بگیسٹ بینیفیشری آف دا پریولیجز، اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کس کو ہو رہا ہے؟ وچ may ٹیک دا فارم آف ٹیکس بریکس، یہ پریولیج کس چیز میں ہے؟ ٹیکس بریکس میں ہے، چیپ ان پٹ پرائسز میں ہے، سستی چیزیں لیتے ہیں، ہائر آؤٹ پٹ پرائسز ہیں، جو ہائر آؤٹ پٹ ہیں ان کی بھی یہ پرائسز میں سے وہ لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، اور پریفرینشیل ایکسیس ٹو کیپٹل، ان کو قرضے چھردے بھی مل جاتے ہیں، کیپٹل بھی ان کے لیے ایکسیسیبل ہو جاتا ہے، زمین بڑے آرام سے ان کو مل جاتی ہے، اینڈ سروسز، اور سروسز تو ویسے ہی ماشاء اللہ سب کچھ مفت میں چل رہا ہوتا ہے۔ واز فاؤنڈ ٹو بی دی کنٹریز کارپوریٹ سیکٹر وچ ایکروڈ این ایسٹیمیٹڈ 4.7 بلین ڈالرز ان پریولیجز، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ صرف ایک جو سیکٹر ہے وہ 4.7 بلین ڈالرز جو ہے یہ کھا جاتا ہے آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے اس میں سے۔ Second and the third highest recipients of privileges were found to be the country's richest 1%. یہ جو
پاکستان کے سب سے زیادہ رچ لوگ ہیں جو 1% ان میں سے ہیں وہ کہا جاتے ہیں وہ کلیکٹیولی اون 9% آف دا کنٹریز اوور آل انکم. 1% لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کی جو انکم ہے اس کا 9% ان کے پاس ہے. آپ اندازہ لگا لیں صرف 1% وہ لوگ ہیں لیکن 9% پورے کے پوری جو انکم ہے وہ ان کے پاس ہے. اینڈ دا لینڈ اینڈ دا فیوڈل لینڈ اوننگ کلاس اور جس کے ساتھ جو وڈیرے جاگیردار وغیرہ ہیں which constitutes 1.1% of the population but owns 22% of all arable farmland جو ہے. یہ 1.1% ان کی تعداد ہے پاپولیشن میں سے لیکن یہ ان کا حصہ کتنا ہے پوری فارم لینڈ کا 22%. تو یہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. عام لوگوں کے یہ جو بیچارے ہمارے مظاہرے وغیرہ اور یہ جو ہاری ہیں ان کے بیچارے کو کیا بننا ہے. اچھا جی. The UNDP Vignara noted that this creates a paradox where those responsible for doling out the privileges were also those who were receiving them. اچھا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں وہ ایکچولی مدد نہیں کر رہے ہوتے ان کی وہ خود ہی اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے دے کے دوسرے ہاتھ سے لے رہے ہوتے ہیں. وہ اب دیکھیں اگلے وہ یہی کہہ رہی ہے if with one hand you are providing a gain that benefits yourself and taking the gain with the other hand ایک بینیفٹ جو آپ اپنے اس کو دے رہے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے اس کو آپ واپس لے رہے ہیں then what we have lost is that sense of separation of powers and oversight. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو سینس آف پاورز ہے وہ اوور سائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ آپ خود ہی اپنے پاس رکھ رہے ہیں لوگوں کو نہیں دے رہے. The country's powerful military, which has directly ruled Pakistan for roughly half of its 74 years history, was found to receive $1.7 billion in privileges. یہ جو ہمارے جرنیل صاحب ہیں اور سارے یہ جو دوسرا ان کے ساتھ ہی لوگ ہیں یہ فوجی جو سینئر افسران ہیں خاص طور پہ نیچے تو آنے نہیں دیتے یہ $1.7 بلین کی پریولیجز کھا جاتے ہیں mainly in the form of preferential access to land, capital and infrastructure as well as tax exemptions. یہ 4-5 چیزوں میں تو آرام سے یہ ان کو سب کچھ کھا جاتے ہیں. لینڈ بھی مل جاتی ہے ان کو پلاٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے کتنے کھانچے ہیں کیپٹل پھر انفراسٹرکچر ٹھیک ہے جی بلڈنگیں بن رہی ہیں اور کمرشل پلاٹس بن رہے ہیں اور جو ریزیڈینشیل تھا اس کو کمرشل کروا لیا اور پھر ٹیکس ایگزمپشنس ٹیکس بھی نہیں دینا وہ بھی دیں تو توہین ہو جاتی ہے اور کو پوچھ لے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. The report noted, however, that Pakistan's military is also the largest conglomerate of business entities in Pakistan. سب سے بڑا جو بزنس کنگلومریٹ ہے سب سے بڑا جو بزنس کا ادارہ ہے وہ یہ پاکستان کی فوج ہے. Besides being the country's biggest urban real estate developer, اس کے علاوہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اربن ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے یعنی ٹھیکیداری میں سب سے آگے جو نام ہے سب سے آگے ماشاء اللہ نمبر 1 پہ ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں. اینڈ مینیجر ود وائڈ رینجنگ انوالومنٹ ان دا کنسٹرکشن آف پبلک پروجیکٹس اور پھر کنسٹرکشن جو پبلک پروجیکٹس کی ہے وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہے زیادہ تر وہ اس میں سے بھی ماشاء اللہ سب کچھ لے لیتے ہیں. دیز تھنگز آر ناٹ نیٹلی سیپریٹ اینٹیز. You do see some of these are overlapping, so you almost get a double privilege by the military. The minute in a country the military is a part of big business. وہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری کوئی فوج کسی بزنس میں آتی ہے it obviously doubles the issue and the problem. تو پرابلم کا جو سائز ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور وہ جو پرابلم ہے وہ بھی بڑا میگنیفائی ہو جاتا ہے کیونکہ ملٹری خود آ جاتی ہے وہ ڈنڈے کے زور سے سب کچھ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں اپنے حق میں لا بنوا لیا اپنے حق میں ساری جناب سڑکیں جہاں سے کوئی پرابلم ہوئی تو جناب ڈنڈا آیا اور وہ کام ہو گیا. In a country like Pakistan where the military continues to hold power over many aspects of governance, she warned اس نے ایک وارننگ دی ہے that it would take almost a social movement. وہ کہتی ہے کہ ایک سوشل موومنٹ جب تک نہیں چلے گی to displace structures of power that were so entrenched. یہ اتنے انٹرینچڈ ہو چکے ہیں انہوں نے اتنا جکڑا ہوا ہے پورے ملک کو کہ جب تک سوشل موومنٹ کوئی نہیں چلے گی اس وقت تک ان کے چنگل سے ان کے یہ جو انہوں نے ایک اسٹرینگل ہولڈ رکھا ہوا ہے یہ آپ اس سے آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ وہ سجیسٹ کر رہی ہے اور یہ 2 سال پہلے یہ ابھی عمران خان کی حکومت میں یہ آئی ان کی ملاقات ہوئی تھی ورچوئل ٹور پہ وہ آئی ہوئی تھی تو اس نے یہ بتایا تھا کہ اور اس نے بتایا ہے کہ عمران کی حکومت نے ہم سے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ یہ باتیں پوچھیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. While the richest 1% held 9% of the country's income of $314.5 billion, $314.4 billion in 2018-19, the report found that the poorest 1% held only 0.15%. آپ اندازہ لگائیں ادھر
Overall, the richest 20% of Pakistanis hold 49.6% of the national income, compared with the poorest 20% who hold just 7%. جو richest ہیں وہ 49% تقریباً 50% کے قریب جو ہے نیشنل انکم ان کے پاس ہے. جو بیچارے نچلے لوگ ہیں 20%، ان کے پاس صرف 7%. اب یہ دیکھیں، یہ تصویریں دیکھیں، یہ بھی ایک پاکستان ہے. یہ ذرا تصویریں دیکھیں، یہ پاکستان کون سا ہے؟ کبھی گیا یہاں پہ کوئی جرنیل، کوئی بیوروکریٹ، کوئی 22ویں گریڈ کا یہ خواجہ آصف جیسا سیاستدان، یا کوئی اور، یہ جو منشی کا چاہے وہ جو الیکشن کمشنر، اس نے زندگی میں کبھی اس طرح کی جھونپڑیاں دیکھی ہیں جا کے؟ کبھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ کہ ان کی کیا انکوالٹی کی یہ لیول ہے؟ اچھا، میں زیادہ آپ کو نہیں تنگ کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہیں. اور فردر کنسرن ٹو پاکستانی پالیسی میکرز ول بی شرنکنگ آف دا مڈل کلاس. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات وہ کر رہی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے، جو بیچاری سب سے بڑا جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ شرنک کر رہی ہے. And with the UNDP's data showing middle income earners fell from 42% of the population in 2009 to 36%. آپ اندازہ لگائیں، 42 سے 36% پہ مڈل کلاس آ گئی ہے ان 2019. اور اب یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، جب سے یہ پی ڈی ایم کے چور آئے ہیں، جب سے انہوں نے آ کے تباہی پھیری ہے، اب میرا خیال ہے کہ یہ 36 کی بجائے میرا خیال ہے کہ 15-16% پہ شاید آگے ہوگی. جو حالت اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اکانومی کی، اور جس طریقے سے ڈیفالٹ جو ہے اس کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہہ رہی ہے جی پاکستان رینکس سیکنڈ ٹو لاسٹ ان ساؤتھ ایشیا بیسڈ آن HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، آؤٹ پرفارمنگ افغانستان بٹ لیگنگ بیہائنڈ آل 6 آف اٹس ادر ریجنل نیبرز. صرف افغانستان سے ہم تھوڑے سے آگے تھے 2019 میں. اب میرا خیال ہے وہ بھی شاید ہم سے آگے نکل گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ڈالر اپنا سنبھال لیا ہے، ہم سے نہیں سنبھل رہا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ باقی تمام جو ساؤتھ ایشیا کے 6 کنٹریز ہیں ان سے ہم پیچھے ہیں، اور صرف افغانستان سے آگے ہیں. اور افغانستان کی تو اس وقت حالت آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا تھی. اب اگر اس کا موازنہ ہم سے ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہماری صورتحال ہے اور کس طریقے سے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں دعائی کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو سوشل موومنٹ جس کا اس نے ذکر کیا اس خاتون نے، اگر وہ چلی اور کامیاب ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہم دیکھیں گے. لیکن ان لوگوں نے جو ہے اپنی کسر اپنی طرف سے کوئی نہیں چھوڑی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد کی مصداق آج آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو. مجھے اس دن شعیب مرغوب بھائی بتا رہے تھے کہ کس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے کہ آگے جا کے مزید خطرناک ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پیشتر جو سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایکشن لینا پڑے گا، ادروائز کام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.